Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, and I welcome all of you to the Quran class number 1. आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, इस्तकबाल करता हूँ मैं कुरान क्लास नंबर 1 में। ये एक नई सीरीज़ ऑफ कुरान क्लास मैं स्टार्ट करने लगा हूँ, और क्यों मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ उसकी मैं वजूहात भी बता देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सब कॉन्टिनेंट इंडिया पाकिस्तान में काफ़ी सारे आलिम ने, इंक्लूडिंग डॉक्टर इसरार, इंक्लूडिंग इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, इन सब लोगों ने पूरी कुरान फ्रॉम द स्टार्ट टू द एंड रिकॉर्ड करा दी है तर्जुमे और तफसीर के साथ। तो दो लूप होल मैंने वहाँ पे आइडेंटिफाई किए, जिसकी वजह से मुझे ये काम दोबारा करना पड़ रहा है। नंबर 1, वो लेक्चर्स जो हैं बहुत बड़े होते हैं, तो आजकल के लोग इंस्टाग्राम और टिकटॉक वगैरह यूज़ करके उनका जो रिटेंशन रेट है वो बड़ा कम हो चुका है। बड़े लेक्चर्स उनको समझ नहीं आते। दूसरा, या तो वो बहुत सख्त तरीन उर्दू के अल्फाज यूज़ करते हैं जो कि आजकल इंडिया पाकिस्तान में कॉमन नहीं है। पाकिस्तान में भले ही कॉमन हो, इंडिया में हम उस तरह की उर्दू तो नहीं बोल पाते हैं, और हिंदी में हमारे पास एज सच कोई कुरान का वैसा रिसोर्स अवेलेबल नहीं है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द कुरान अंटिल द एंड, फ्रॉम सूरतुल फातिहा अंटिल सूरतुल नास, एक इस तरह की एक वीडियो सेशन अरेंज की जाए और एक वीडियो क्लासेस अरेंज की जाए, जिसमें पूरी कुरान, हर आयत, उसका तर्जुमा, उसका मफहूम कि वो कब नाजिल हुई, किस मकाम पर नाजिल हुई, उसके क्या क्या डिफरेंट एस्पेक्ट्स निकलते हैं, और उसकी इम्प्लीमेंटेशन आज की ज़िंदगी में कैसे है, वो सब चीज़ों को रिकॉर्ड किया जाए। ये मैंने सोचा, तो बस अल्लाह ने तौफीक दी है, तो आज ये कुरान क्लास नंबर 1 होने जा रही है। बिफोर मैं इसे स्टार्ट करूँ, कुछ बातें मैं बताना चाहूँगा। जैसे पहली बात तो मैंने आपको क्लियर कर दी कि अभी जो आजकल की ग्रामर चल रही है, हिंदी और उर्दू में एक मिक्स टाइप की ग्रामर है, जिसमें काफ़ी वर्ड्स इंग्लिश के। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे पूछूं कि एम्पैथी को आप इंग्लिश में, हिंदी में या उर्दू में क्या कहते हैं, एम्पैथी को आप कुछ नहीं कहते हैं। इसी तरह आप फ्रिज को क्या कहते हैं। काफ़ी सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनकी हिंदी ना उर्दू आजकल की आवाम में मशहूर नहीं है। अब जो हम लैंग्वेज बोलते हैं वो बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो चुकी है, एंड थैंक्स टू द सोशल मीडिया लैंग्वेजेस अब और ज़्यादा तेज़ी से इवॉल्व हो रही हैं। तो इस तरह की कोशिश हर 5-6 साल पे किसी न किसी को करनी पड़ेगी, ठीक है। इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, मैं पहले ये बता दूं कि कौन सी कुरान मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो कुरान तो एक ही है अरबिक में जो है, ट्रांसलेशन कौन सा मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो इस्लामी किताब घर जो न्यू दिल्ली इंडिया से पब्लिश हुई है, ये, इसमें कुरान के ना ये 3 वॉल्यूम है। पहला वॉल्यूम ये है, दूसरा ये है, और तीसरा ये है, ठीक है। 3 वॉल्यूम में आपको ये मिलेगा पूरा, फ्रॉम द चैप्टर 1 टू चैप्टर 114। और इसकी खास बात ये है कि अगर आप इसको ओपन करें, वैसे कैमरे पे तो नहीं दिख रहा होगा, मैं एक स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ वीडियो पे, देखें। हर वर्ड के नीचे उसका मतलब लिखा हुआ है, और राइट साइड में पूरे आयत का जनरल मतलब लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हाईली रिकमेंडेड है। ये मैंने ऑनलाइन मंगाई थी आज से शायद 1 साल पहले, और मैं क्योंकि क्रॉस चेकिंग करता रहता हूँ, अलग अलग ट्रांसलेशंस हिंदी उर्दू के पढ़ता रहता हूँ, तो मुझे इसका जो ट्रांसलेशन है बहुत एक्यूरेट लगा। अब 100% एक्यूरेसी के साथ ट्रांसलेशन अरेबिक का इम्पॉसिबल है, लेकिन क्लोजेस्ट अरेबिक से जो ट्रांसलेशन था मुझे ये लगा। दैट्स व्हाई आई एम रिकमेंडिंग यू। मुझे कोई पैसे नहीं मिल रहे इसके, और इसका लिंक भी मैं इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर मुझे मिल गया तो प्लीज़ इसको आप लोग देख लेना, ठीक है। आज जैसे कि वीडियो का टाइटल है सूरतुल फातिहा, तो आज हम इंशाअल्लाह सूरह फातिहा डिटेल में समझेंगे, उस एंगल से समझेंगे जिस एंगल से कभी भी आप लोगों ने सूरह फातिहा समझी नहीं होगी। सिंपल वर्ड में बोलूँ तो उसकी हम इंजीनियरिंग करने वाले हैं आज, ठीक है। तो चलें बस अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं। तमाम तर तारीफ़ें उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है जिसने हमें बनाया, हमें पैदा किया, और हमें इन सारी नेमतों से नवाजा, और इल्म की नेमत से नवाजा, और सबसे बड़ी नेमत जिससे अल्लाह ताला ने हमें नवाजा है वो है ईमान की नेमत से। दुनिया में आज भी बिलियंस में लोग हैं जो कुफर पे हैं, जो मर जाएंगे तो उनका ठिकाना जहन्नम में। अल्लाह ने हमें ईमान दिया है, हमें एक चांस दिया है। ईमान कोई मतलब ग्रीन कार्ड नहीं है जन्नत का। ईमान एक चांस देता है आपको कि अब अपने अमल सुधारो तो अब जन्नत की पॉसिबिलिटी है। तो तमाम तर तारीफ़ें पहले उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए, फिर सलामती है उस रसूल पर, मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिसने अपनी ज़िंदगी में तमाम तर तकलीफ़ें, तमाम तर मुश्किलात को काट कर ये पैगाम, ये सच्चाई का पैगाम हम तक पहुँचा दिया, ठीक है। और सलामती है उन सहाबा पे जिन्होंने उस पाक रसूल का साथ दिया, अपने घर बार, बीवी बच्चे सबको पीछे रखा, रसूलुल्लाह को प्रायोरिटी बनाया, और उनकी वजह से इस्लाम आज हिंदुस्तान में, मुशरिकों के गढ़ में, चीन में, रूस में, अमेरिका में, हर जगह इस्लाम आज पहुंच चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह।
تو بس اب ہم سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ سورۃ الفاتحہ. سورہ فاتحہ سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں یہ جو ویڈیوز ہوں گی میری آج کے بعد جتنی قرآن کلاسز ہوں گی وہ 3 لینگویج ہوں گی. عربک ایک تو میں ریسائٹ کروں گا, ٹھیک ہے, دوسرا انگلش کا ٹرانسلیشن جو اس میں ہے وہ میں ایز اٹ از بتاؤں گا کہ اگر کسی کو ہندی کے کچھ ورڈز نہ سمجھ میں آئے تو اس کو انگلش سے استفادہ ہو جائے. اور انگلش کے بعد جو ہماری جنرل زبان ہے اردو اور ہندی کا جو مکسچر ہے اس میں بتاؤں گا اور ڈیٹیل کے ساتھ ایکسپلین کروں گا جتنی ڈیٹیل میں دے سکوں, ٹھیک ہے. وہ آج آپ کو انشاءاللہ یہ ویڈیو میں آپ بنے رہیے, آپ کو سمجھ میں آئے گا کتنی ڈیٹیل ملنے والی ہے, ٹھیک ہے. قرآن کی جو پہلی صورت ہے سورۃ الفاتحہ, فاتحہ کہتے ہیں اوپننگ کو, کھولنے کو. تو قرآن اب کھل رہا ہے, اللہ کا ایک ڈیوائن میسج کھلنے لگا ہے, تو یہ اس کا دروازہ کہہ لیں, چابی کہہ لیں, اوپننگ ہے اس کی. یعنی کہ پورے قرآن کا جو سمری ہے, جو پورے قرآن کا نچوڑ ہے وہ سورۃ الفاتحہ ہے, ٹھیک ہے. اس کی فضیلت قرآن میں بھی منشن کی گئی. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم نے تمہیں عطا کیا قرآن اور 7 بار بار دہرائی جانے والی آیات, وہ سورۃ الفاتحہ کا ذکر ہے. اسی طرح حدیث بھی اگر آپ پڑھیں گے تو کافی ساری حدیث میں آپ کو سورۃ الفاتحہ کی فضیلت آپ کو ملے گی, ٹھیک ہے. اب اللہ کا نام لے کے سٹارٹ کرتے ہیں. سورۃ الفاتحہ ویسے سب کو یاد ہوتی ہے, پر جسٹ ٹو انشور کہ کوئی غلطی نہ ہو میرے تلاوت میں اور جو میننگ اس میں لکھا ہے وہ میں بہو آپ کو بتاؤں, اور جو تفسیر ہے جو اس کی انجینئرنگ کرنی ہے وہ تو الحمدللہ وہ میں نے پریپریشن کر رکھی ہے, تو میں اس کو کھول لیتا ہوں. اچھا, سورہ فاتحہ سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک اور بات, امت میں اس میں اختلاف ہے. کئی لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سورۃ الفاتحہ کے آیت نمبر 1 کنسیڈر کرتے ہیں, اور کئی لوگ الحمدللہ رب العالمین کو پہلی آیت کنسیڈر کرتے ہیں. تو یہ اختلاف ملے گا. میرے پاس جو قرآن ہے اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو انہوں نے آیت 1 کنسیڈر کیا ہے, جبکہ جو میرا پرسنل بلیف ہے میں اس پہ میرے کو یہ والی رائے زیادہ صحیح لگتی ہے کہ الحمدللہ رب العالمین جو ہے وہ ہے پہلی آیات سورۃ الفاتحہ کی. بٹ اگین اب اس پہ بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, کیونکہ دونوں گروہ جو ہیں, جو سورۃ الفاتحہ کو بسم اللہ سے مانتا ہے اور جو الحمد سے مانتا ہے, وہ دونوں گروہ پوری سورہ فاتحہ ریسائٹ کر رہے ہوتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے لے کے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ اسی طرح ہو گیا کہ نماز, ایک گروہ بولتا ہے کہ نماز پڑھو, اس نماز پڑھنے سے جہنم سے بچتا ہے انسان, دوسرا گروہ کہتا ہے نماز پڑھنے سے جنت میں انسان جاتا ہے. تو بھائی اب آپ دونوں میں سے کسی بھی چیز کو مان لے, مین چیز یہ کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں. جو جہنم سے بچنا چاہ رہا ہے الٹیمیٹلی وہ جنت میں ہی جائے گا, اور جو جنت میں جانا چاہ رہا ہے الٹیمیٹلی وہ جہنم سے بچا لیا جائے گا. تو اس میں بحث میں پڑھنے سے اچھا ہے. ویسے میں نے یہ ذکر کر دیا ہے کئی بار, جب میں بھی نہیں جانتا تھا یہ بات, میں کئی بار قرآن کھولتا تھا, میں کہتا تھا دیکھو مسٹیک ہو گئی ہے کہ بسم اللہ کو آیت نمبر 1 مینشن کیا. مسٹیک نہیں ہے, یہ امت میں 2 بڑا گروہ ہے, مطلب 2 بڑی رائے ہے, اس میں سے ادھر ادھر چلتا رہتا ہے. آپ جو پبلیکیشن کی قرآن اٹھائیں گے اس کے اوپر وہ ڈیپینڈ کرتا ہے, ٹھیک ہے. تو سٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آپ یہ قرآن سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ نے لازمی پڑھنا ہے. قرآن میں اس کا ذکر آتا ہے کہ جب بھی قرآن پڑھا کرو تو اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگا کرو شیطان مردود سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم, اور شروعات کریں گے اللہ کے نام سے جو بڑا رحمان الرحیم ہے. اور رحمان الرحیم کیا ہے وہ انشاءاللہ سورہ فاتحہ میں ہم کور کریں گے ڈیٹیل کے ساتھ. ریکمنڈڈ یہ ہے کہ چلیں سورۃ الفاتحہ تو سب کو زبانی یاد ہے, تو اس کا مصحف کھولنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن اس کے بعد جب سورہ بقرہ سٹارٹ ہوگی تو عربی مصحف اپنے ہاتھ میں رکھیے یا ٹرانسلیشن اپنے ہاتھ میں رکھیے, تاکہ جب میں بولتا جا رہا ہوں تو ساتھ ساتھ میں آپ سنگ کرتے جائیں, آپ بھی اس کو پڑھتے جائیں. اس سے افیکٹو ہوگا, بجائے یہ کوئی مووی کی طرح یا کوئی لیکچر کی طرح, اس کو ہم کلاسز کی طرح تصور کریں. ایک ڈسپلن رکھیں, ایک ڈیکورم رکھیے, اور اس کے ساتھ آپ کنٹینیویشن کیجیے, تو انشاءاللہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے اور میرے لیے بھی فائدہ مند ہے, کیونکہ کیا ہے ثواب جاریہ ہے, ٹھیک ہے. الحمدللہ رب العالمین, all praises and thanks be to Allah the Lord of the universe. اب یہ دیکھیں, اب ہندی میں ہم کیا اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں, یہ عموماً آپ نے کیا سنا ہے, تمام تر تعریف اللہ کے لیے جو تمام جہاں کا رب ہے. یہ دونوں جہاں کا رب بھی کئی لوگ کہہ دیتے ہیں. اب اس کو ہم ورڈ بائی ورڈ بریک کریں گے, ٹھیک ہے. سب سے پہلے حمد. حمد کس کو کہتے ہیں؟ حمد, ہم لوگ صرف تعریف کو حمد کہتے ہیں, لیکن حمد جو ہے صرف تعریف نہیں ہے. حمد جو ہے اس سے بھی ایک اونچا درجہ ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو عربک میں نازل کیا ہے نا, تو کچھ تو بات ہے, تکا تو نہیں لگا ہے اللہ پاک سے, کوئی تو بات ہے اس لینگویج میں کہ اللہ تعالیٰ نے اس پہ سٹک رہنے کو کہا. یہاں تک کہ نماز بھی پڑھنی ہے چائنا کے مسلمان کو, رشیا کے مسلمان کو, جی پڑھنی ہے عربک میں,
تو ایک ریزن ہے اس کا. تو حمد جو ہوتا ہے, حمد کو آپ 3 پارٹ میں ڈیوائڈ کریں. پہلا ہے گریٹیٹیوڈ, کہ آپ تھینک فل ہیں, تو تھینک فل تو شکر میں بھی ہو جاتا ہے انسان. ایک ہے تھینک فل, ایک اس کی ایٹریبیوٹ ہے حمد کی. دوسرا ہے اپریسیشن, کہ آپ اپریشیٹ کرتے ہیں اللہ کو اس کی ہر کوالٹیز کے اگینسٹ اور ہر اس احسان کے اگینسٹ جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر کیا ہے, ہم پر کیا ہے. اور تیسرا ہے پریز, اب آپ تعریف کرتے ہیں. اور ہم جب حمد کا مطلب ہم صرف تعریف لیتے ہیں. حمد ان 3 چیزوں سے مل کر بنے گا. جب آپ کے اندر گریٹیٹیوڈ کا سینس ہوگا, شکر گزاری ہوگی, اپریسیشن ہوگی اللہ کی طرف کی واقعی میں اللہ تعالیٰ نے جو کام کیا ہے وہ قابل تعریف ہے اور اس کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایسی بڑی بڑی چیزیں کر دی جو انسان سے تو ہونے سے نہیں تھی. اور اگر اللہ اس پہ قادر بھی تھا تو اللہ نے مجھ پہ کیوں احسان کیا, مجھ پہ اللہ نے کیوں احسان کیا کہ آج مجھے ایک اچھا گھر دیا ہے, آج یہ ایکوپمنٹس دیے, یہ علم دیا, اسلام دیا, تو اپریشیٹ کرنا تو بنتا ہے. اور تیسرا ہے پریز. پریز میں آپ بس اس کی بڑائی کریں گے, اس کو اپنے سے اوپر کریں گے, خود کو نیچے کریں گے, حمد کریں گے. اللہ از above, you should exalt him from everything. exalt یعنی بلند کرنا. تو جب آپ بلند کرتے ہیں that is حمد. تو الحمد یعنی the حمد. ال جب لگتا ہے عربک میں اس کا مطلب د کے ساتھ ہوتا ہے. جب آپ د بولتے ہیں, د سن آپ نے کہہ دیا, یعنی اس ایک سورج کی بات ہو رہی ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں. تو جب آپ کہتے ہیں الحمدللہ, تو مطلب اب جتنی تعریفیں ہیں, تمام تعریفیں, زیادہ تر تعریفیں نہیں, all the praises, سب تعریفیں, اس کا حقدار صرف وہ اللہ ہے. تو اس کے بعد اگر آپ اس کو ڈیپ ڈگ کریں, اس کی کرونالوجی بنائیں, تو جب میری کوئی تعریف کرے کہ بھائی آپ کیا بولتے ہیں, آپ کے انداز گفتگو بہت اچھا ہے, تو یہ تعریف تو میری ہو گئی نا. تو اگر میرا ایمان الحمدللہ پر ہے تو پھر مجھے کہنا ہے ھذا من فضل ربی, یا اللہ کا فضل ہے مجھ پہ, یا پھر مجھے کہنا ہے الحمدللہ, یا مجھے کہنا ہے سبحان اللہ. I need to associate it towards the God, because کیونکہ میرا ایمان الحمدللہ پہ, اور تعریف اللہ کے سوا کسی کی نہیں ہوتی. تو اگر میں کسی کی تعریف کروں گا تو میں اس میں الحمدللہ لگا کے تعریف کروں گا. میں اس میں الحمد ہوگا, تمام تعریف اللہ کے لیے, اور اس کی جزوی چیز جو اللہ نے تجھے عطا کی ہے میں اس کی تعریف کرتا ہوں کہ الحمدللہ تمہیں اللہ نے لکھنے کی اچھی صلاحیت دی ہے. ایسوسیٹ آپ نے حمد صرف اللہ کی طرف کرنی ہے, وہ آپ کسی بندے پہ نہیں کر سکتے. الحمدللہ رب العالمین. اچھا, اب رب کا کیا مطلب ہے؟ رب کا مطلب لوگ اس میں لکھا رہتا ہے لارڈ. Lord is Lord, Lord is not Rab, okay? And there is a reason why Allah has used Arabic, not English, okay? سب کہتے ہیں God, کچھ لوگ کہتے ہیں ہندی میں بھگوان, ایشور. ایشور نہیں ہوتا, ایشور سے اوپر پرمیشور ہوتا ہے. تو کوئی بھی دوسری لینگویج آپ اللہ کے لیے, میں پریفر نہیں کرتا یوز کرنا, کیونکہ عربک میں وہ چیز بہت ستیک ہے کہ آپ کو وہ چیز مل جاتی ہے, وہ ورڈ آپ کو مل جاتا ہے ایکوریسی کے ساتھ. So when we say about Rab, he is the master, he is the creator, and he is also the sustainer. سب سے پہلے تو وہ ماسٹر ہے. ماسٹر کا کیا کام ہوتا ہے؟ ماسٹر گورن کرتا ہے, وہ چیزوں کو ہینڈل کرتا ہے اور چیزیں اس کے انڈر کنٹرول ہوتی ہیں. he is the creator, the creator ex nihilo, یعنی کہ بغیر کسی ماس کے, بغیر کسی انرجی کے, وہ انرجی اور ماس کو وجود میں لے آتا ہے. he is the creator of every single thing, of every single phenomena. کوئی چیز کا صرف خالق نہیں ہے, ہر فینومینا کا بھی خالق ہے اللہ ہے. جیسے کہ پیار, غصہ, گریوٹی, یہ ساری چیزیں آپ چھو تو نہیں سکتے, کوئی چیز تو نہیں ہے, یہ ایبسٹریکٹ چیز نہیں ہے, لیکن پھر بھی ان کا خالق جو ہے اللہ ہے, ہر چیز کا خالق. دی کریٹر, دی سسٹینر. اب سسٹین بھی کرتا ہے, اس نے صرف بنا کے چھوڑا نہیں ہے, کھلایا بھی ہے. سب سے بڑی اس کی مثال ملتی ہے ہمیں ویل مچھلی کو. جب ہم دیکھتے ہیں ملینز آف ایئر سے ویل مچھلی ایگزسٹ کرتے آ رہی ہے, اور 1.5 ٹن کے قریب اس کا کھانا ہے, خوراک ہے. تو وہ خوراک زمین میں پیدا ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ وہ ویل مچھلی کے پیٹ تک پہنچا دیتا ہے. اسی طرح ہیومن بینگ جو ہے, پہلے لوگوں کو لگتا تھا کہ اتنے سے زیادہ آبادی ہوئی تو دنیا میں انسان ایگزسٹ نہیں کر سکیں گے, کھانا کہاں سے کھائیں گے. دیکھیں آبادی کتنی بڑھ رہی ہے, لیکن ریسورسز اس کے حساب سے اللہ تعالیٰ پرووائڈ کر رہے ہیں. تو رب دی سسٹینر, جو آپ کو پرووائڈ بھی کرتا ہے, پرووائڈر بھی ہے آپ کا. دی کریٹر اینڈ دی ماسٹر, رب اب آخری ورڈ عالمین. اچھا, عالمین کا لوگ ٹرانسلیشن کر دیتے ہیں آف دا ورلڈ. دیکھیں ورلڈ کے لیے عربک میں جو لفظ ہے نا وہ ہے دنیا. ارتھ کے لیے جو عربک میں لفظ ہے وہ ہے ارض. اور یہاں پہ جب عالم ہے نا وہ ہوتا ہے یونیورس, یہ پورا ریلم. اور جب عالمین ہے یعنی دا پلورل آف
یونیورس. دونوں جہان نہیں, دونوں جہاں ہوگا تو وہ عالمان ہوگا, کیونکہ عربی میں 3 طرح کے ٹینس یوز ہوتے ہیں. ایک سنگولر کے لیے سیگا استعمال کیا جاتا ہے, ایک ڈبل کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, جس طرح سنسکرت میں بھی ہم کرتے ہیں, ایک وچن, دو وچن, دین بہو وچن. تو دو وچن ہوتا ہے, دین اٹس دا پلورل وچ از فار مور دین 2, منیمم 3. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یوز کیا ہے رب العالمین, یعنی یہ جو یونیورس ہے یہ ایک اکیلا یونیورس نہیں ہے, اس طرح کے اور بھی یونیورس ہیں. اور عالمین سے ہمیں پتہ چلا کہ منیمم 3 تو ہیں, لیکن ہمیں تو پتہ ہے کہ 3 سے زیادہ ہیں, لیکن منیمم 3 ہیں. یہ اس آیت سے آپ کو پتہ چل جانا چاہیے, کلیئر ہو جانا چاہیے. اینڈ دیٹ, یہ نا میں آپ کو ایک سوچنا سکھا رہا ہوں کہ وین یو ریڈ سم تھنگ اینڈ وین یو نو دیٹ اٹ از ڈیوائن, اٹ از فرام اللہ, تب اپنے دماغ کی ساری نسیں کھولیں, اپنا جتنا علم ہے سب کو سمیٹے, سب گھسا کے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. دین کو ویسے نہ سمجھے کہ ہاں رب العالمین بس پڑھ لیے ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ جو ہے رب عالمین کا, نہ رب کا مطلب پتہ چلا, نہ وہ کنسیپٹ, وہ ویٹ نہیں فیل ہوا رب کا, اور وہ عالم جو ہے, جو دنیا ہے, اس کا ویٹ نہیں فیل ہوا, پھر وہ مزہ نہیں آیا قرآن میں آپ کو. اور ظاہر سی بات ہے ہم کوئی نیٹو عربک اسپیکر تو نہیں ہے, تو ہمارے ساتھ تو یہ ایک ویکنیس جو ہے اٹیچ ہے, تو اس کو اوور کم کرنا بہت ضروری ہے. دیٹس وائی آئی ہائیلی ریکمینڈ آل آف یو who are listening to this, learn Arabic. If you can, then make your kids learn Arabic. That is really imperative. So اب یہ پہلی آیت ہمیں پتہ چلی, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. اللہ جو ہے رحمان ہے اور رحیم ہے. اب یہاں پہ لوگوں کو اس کے بیچ کا ڈفرینس نہیں پتہ چلتا کہ رحمان کیا ہوتا ہے, رحیم کیا ہوتا ہے. میں شارٹ میں بتاتا ہوں, since we don't have a lot of time. I'm planning to end it before 30 minutes. So رحمان جو ہے, اٹ از انٹائرلی مرسیفل, جو اللہ تعالیٰ کی مرسی کا ایٹریبیوٹ ہے, جو سب پر چھایا ہوا ہے, دیٹ از رحمان. اس کی مثال کیا ہے, چاہے مسلم ہو, کافر ہو, ہندو ہو, مسلمان ہو, مشرک ہو, عیسائی ہو, یہودی ہو, قاتل ہو, زانی ہو, یا پھر نیک ہو, متقی ہو, سب پر ایک رحمت ہے جو ہمیشہ ایک سی ہوتی ہے, وہ ہے اللہ کی ہوا. جو اللہ تعالیٰ نے آکسیجن رکھی ہے وہ بھی اللہ کی نعمت ہے. اب وہ دقت نظر ہم دیکھتے نہیں ہیں اس طرح سے, تو یہ تو ہمارا فالٹ ہے. یہ جو اوپن سپیس ہے, یا جو بولنے کی صلاحیت ہے, دیکھنے کی صلاحیت ہے, دیٹ از آلسو اے مرسی فرام یور گاڈ, یہ ایک نعمت ہے. تو یہ تو اللہ تعالیٰ رحمان ہے, کیونکہ یہ جو چیز ہے نا, یہ جو کوالٹی, یہ جو اللہ تعالیٰ کی مرسی, یہ سب پر ہے. یہ انٹائرلی مرسیفل, انگلش میں آپ کہیں گے سب پر جو چیز ہے, چاہے جانور ہے, چاہے مچھلی ہے, یہ ساری چیز سب کے لیے. اللہ تعالیٰ نے جو اسپیس بنایا, گریوٹی بنائی, ٹائم بنایا, تو اس میں سب کو شریک کیا. اس میں اللہ تعالیٰ نے فرق نہیں کیا کہ کون میرے نیک بندے ہیں, یا پھر میں اسپیشلی اس بندے کے لیے یہ چیز رکھوں. اس میں اللہ تعالیٰ نے سب کو برابر کا شریک کیا. پیغمبر بھی تھے, وہ بھی کھانا, پانی, ہوا, اس کے محتاج تھے, ہم بھی ان چیزوں کے محتاج ہیں. تو اللہ تعالیٰ انٹائرلی مرسیفل ہے, الرحمن. پھر الرحیم, اسپیشلی مرسیفل. اگر آپ کے ساتھ کچھ اللہ نے خیر کیا, آپ کو ایمان کی دولت دے دی, آپ کو علم دیا, آپ کی جاب لگ گئی, آپ کو اللہ نے نیک اولاد دے دی, یا پھر کوئی بھی خیر کا معاملہ, اللہ آپ کو جنت میں ڈالے گا, اس وقت اللہ رحیم ہوگا آپ پر, ٹھیک ہے. اور جو مسلمانوں پہ اللہ نے رسول اللہ کو بھیجا, تب اللہ رحمان تھا, جو پوری دنیا پہ اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے. الرحمن الرحیم. مالکی یوم الدین. اچھا, مالک لوگ سمجھتے ہیں اونر. اٹس جسٹ ناٹ اونر. یا یو رائٹ, اٹس اونر. اونر کو مالک کہتے ہیں. اٹس جسٹ ناٹ اونر, اٹس اے لاٹ مور دین اونر. اور جب دیکھیں, جب اللہ تعالیٰ نے قرآن کے سٹارٹ میں سورۃ الفاتحہ میں جب اپنے لیے ایسے ورڈز, کوئی ورڈ اللہ نے یوز کیا ہے, then we really need to deep dig کہ اللہ تعالیٰ اس سے چاہتا کیا ہے بتانا. and what does this word mean. جو اس زبان کو بولتے ہیں, ان کی زبان میں اس ورڈ کے کیا کیا ایٹریبیوٹس ہیں, کیا کیا پاسبل ٹرانسلیشن ہے مالک کے. تو مالک کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں اونر وتھ پرسنل انٹیمیٹ کنٹرول. ٹھیک ہے, ایک اونر ہے, ایک جگہ کا آپ سمجھ لیں کہ رکھوالا ہے, یا پھر اردو والا مالک, عربی والا نہیں, اردو کا مالک ہے, اور وہ پرسنلی کنٹرول کرتا ہے اس جگہ کو. ٹھیک ہے. دوسرا ہے ایبسلیوٹ اونرشپ. لائک اب جب آپ کسی چیز پہ ایبسلیوٹ اونرشپ کلیم کرتے ہیں, اس کا مطلب ہر انسان کا, ہر لا کا اور ہر چیز کا اس پہ سے اختیار ختم ہو جاتا ہے. when you claim absolute ownership, آپ کر بھی نہیں سکتے ہیں کسی چیز کی. اگر آپ زمین خریدتے ہیں, گھر خریدتے ہیں, that is not completely yours, that belongs to state as well. گورنمنٹ چاہے تو آپ سے وہ لے بھی سکتی ہے. اللہ claims that he actually has absolute ownership. تو یہ بھی ایک مالک کا سینس ہے.
اور ایک اور چیز ہے اتھارٹی آف کمانڈ اینڈ پنش، کہ اللہ تعالیٰ یہ اتھارٹی رکھتا ہے جس پہ وہ کمانڈ کرتا ہے اور سزا دیتا ہے. یہ ہے وہ ایبسلیوٹ اونرشپ کی ایک کوالٹی کی. He can command and he do command in the Quran and he can punish and which he will punish in the day of resurrection. تو یہ اللہ تعالیٰ کی ماسٹر ہونے کی ایٹریبیوٹ ہے. اور ایک اور ہے the power of disposal اللہ تعالیٰ رکھتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا وہ ایٹریبیوٹ ہے مالک. مالکی یوم الدین. اچھا یوم تو ہوتا ہے دن، the day، عربک میں اس کو کہتے ہیں. اب دین جو ہے یہ ہے بڑا مسئلہ سمجھنے والی چیز. مذہب کو دین سے کنفیوز نہ کریں. یہ جو چیز ہے نا کہ حنفی ہیں، مالکی ہیں، یا پھر ہندو ہیں، کرسچن ہیں، یہ مذہب ہیں آپ کے. دین کیا ہے؟ دین کی جو ریئل میننگ کیا ہے وہ کسی نے پوچھی نہیں. مذہب اور دین میں فرق تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. ساری زندگی مذہبی بنتے ہیں اور اپنے آپ کو دیندار کہہ رہے ہوتے ہیں. دین اس کو نہیں کہتے ہیں. دین از اٹس سیلف اے سسٹم. ایک مورل سٹینڈرڈ سیٹ کیا ہوا سسٹم ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے دین. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جہاں پہ، اچھا دین میں ایک اور چیز ہے جہاں پہ اکاؤنٹیبلٹی بھی ہے سسٹم کی، یاد رکھیے گا. اسی لیے سورہ یوسف جب آپ پڑھیں گے اس میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے، جو ان کی سگے ماں کے ساتھ جو ایک اولاد تھی، بنیامین نام تھا ان کا، تو ان کو وہ چاہتے تھے روکنا. تو وہ جو ایک اپنا کپ تھا یا کوئی سامان تھا ان کے سامان میں ڈال دیا، پھر اناؤنسمنٹ کرایا کہ کچھ چوری ہوئی ہے تو اب پکڑو. وہ ڈائریکٹ کیوں نہیں روکے؟ اور قرآن میں کیا الفاظ آتے ہیں؟ کیونکہ اس سمے جو مصر کا بادشاہ تھا اس کے دین میں اس چیز کی اجازت نہیں تھی. دین کا لفظ اللہ نے وہاں پہ یوز کیا. تو دین از اے سسٹم. اوکے، اس لیے ہم کہتے ہیں نا کہ دین نافذ کرنا ہے. دین نافذ میں یہ نہیں کرنا ہے کہ سب کو جا کے سبحان اللہ کی فضیلت بتانی ہے. اللہ کا سسٹم نافذ کرنا ہے. آپ ہندو ہیں، آپ مسلم ہیں، آپ کرسچن ہیں، آپ جو کچھ بھی ہیں، سسٹم اللہ تعالیٰ کا. چوری کریے گا ہاتھ کٹ جائے گا آپ کا. یہ میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں. تو اقامت دین کیا ہے؟ یہ ہے دین، the system of God. مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. You alone we worship and you alone we ask for help. کہ ہم جو ہیں صرف تیری عبادت کرتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تجھی سے دعا مانگتے ہیں، غیب میں مدد مانگتے ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ الگ کر دیا ہے. عبادت، دعا بھی عبادت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے چیزوں کو الگ کیا ہے کیونکہ اللہ کو ڈیوائن علم سے پتا تھا کہ امت کا سب سے زیادہ بیڑا غرق اس دعا میں ہونے والا ہے. آج ہم دیکھتے نہیں ہیں کہ کتنے مسلمان ہیں جو واقعی مانتے ہیں، جن کا واقعی ایمان ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے بعد بھی ہر قبر، ہر مزار پہ جا کے مرے ہوئے آدمی سے دعا کر رہے ہوتے ہیں. یہ پرابلم ہے کہ ان کے کنسیپٹس کو بگاڑ دیا گیا. their concepts have been corrupted. اور جب تک وہ چیز پہ کام نہیں ہوگا، جب تک آپ ان کو کنسیپشلائز نہیں کریں گے ٹھیک طریقے سے ان کی اس بگاڑ کو، تب تک وہ چیزیں ایڈریس نہیں ہوگی. آپ کمانڈ نہیں دے سکتے. یہ کمانڈ دینا صرف اللہ کا کام ہے. میرا کام ہے کہ میں اس چیز کو اندر سے جا کے ریئل کاز پتہ کروں اور اس کو ٹھیک کروں. کمانڈ نہیں دے سکتا چلے مزار پہ نہیں جانا. اب آپ کی کمانڈ کس نے ماننی؟ کیوں مانے؟ کوئی آپ کا بیٹا بھی ہوگا جب وہ 18 سال سے اوپر ہو جائے گا، وہ آپ کی کمانڈ نہیں مانے گا. تو یہ آپ ایکسپیکٹ بھی نہ کریں گے کوئی دوسرا انسان ود دا ایگو. ہر انسان کے اندر ایگو ہوتا ہے، ہر انسان کے اندر ایک ریزسٹنس ہوتی ہے. وہ اس سب کے باوجود آپ کی بات کو مینو ون قبول کر لے گا. دیٹ از مور دین امپاسبل. تو وہ تو ہونے سے رہا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ عبادت بھی تیری کریں گے اللہ کی، اور مانگیں گے بھی تجھ سے. ایاک نستعین، مدد بھی تجھ سے چاہیں گے، دعا بھی تجھ سے کریں گے. اور جب غیب میں ہم مدد مانگتے ہیں اس کو دعا کہتے ہیں. کوئی میرے سامنے، اس سے میں بولوں کہ بھائی یہ ذرا کیمرہ آن کر دینا، کیمرہ مین سے میں بولوں کیمرہ آن کر دینا، ایڈیٹر سے بولوں بھائی میری ویڈیو ایڈٹ کر دینا. دیٹ از ناٹ دا ریئل سینس آف دعا. وہ ظاہری اسباب ہیں، وہ چیزیں ایسی ہیں جس میں ہم نے کنٹریبیوٹ ایک دوسرے کو کرنا ہے. لیکن ایک ہوتی ہے جب میں ڈیوائن ہیلپ لگاؤں، جب چیزیں میرے سامنے نہیں ہیں، غیب میں ہوں، اور پھر میں ہیلپ لگاؤں کہ اللہ اب اس کو ٹھیک کر دے. جب ہماری زندگی میں پرابلم آتی ہے، ہمیں پرابلم بھی آئیڈینٹیفائی کرنا نہیں آتا. ہمیں سولوشن تو چھوڑ دیں، پرابلم ہی نہیں پتا ہوتی ٹھیک سے کہ کیا. بس ایک سینسیشن آتی کہ یار کچھ ٹھیک نہیں چل رہا ہے. تب ہم کس کو پکار لگاتے ہیں؟ یا اللہ مجھے نکال اس سچویشن سے، یا اللہ میری مدد کر، یا اللہ مجھے برکت دے رزق میں. اور ہم رزق کہتے ہیں، ہم ڈائریکٹ نہیں مانگ رہے تھے اللہ میں 500 روپے دے، 600 روپے دے. وہ ہوتی ہے اصل مدد. وہ ڈیوائن ہیلپ جب آپ سیکھ کرتے ہیں نا، دیٹ از ایاک نستعین. تو وہ چیز ہے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتائی. تو وہ صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے، کوئی اس میں شریک نہیں ہو سکتا. اہدنا الصراط المستقیم. اب اس کا یہاں پہ ترجمہ لکھا ہے گائیڈ اس ٹو دا اسٹریٹ پاتھ،
کہ اللہ ہمیں گائیڈ کریے سیدھے راستے کی طرف. لیکن میں آج تھوڑی سی انجینئرنگ اس پہ کروں گا. اہدنا جو ہے نا, اٹس جسٹ ناٹ اباؤٹ گائیڈنگ, اٹس جسٹ ناٹ گائیڈنگ, اٹس فیسیلیٹنگ پلس گائیڈنگ اینڈ انیبلنگ. آپ کو انیبل کرنا ہے اس جگہ پہ. کوئی چیز جب رکی ہوئی ہے, اب آپ اس کو حرکت میں لاتے ہیں, آپ اس کو انیبل کر دیتے ہیں. اگر میں سیدھے راستے پہ نہیں چل رہا ہوں, غلط راستے پہ بھی نہیں چل رہا ہوں, رکا ہوا ہوں, تو وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. انیبل بھی تو کرنا ہے, چلنا بھی تو ہے, اور کیری تھرو کرنا ہے. مطلب وہ جب میں چلنے لگوں تو وہ چیز پھر ایک موشن بنا رہے, وہ اس میں رکاوٹ نہ آئے. تو یہ ہے اہدنا صراط المستقیم. اب اہدنا تو سمجھ میں آ گیا کہ انیبل کرنا, کیری تھرو کرنا, اور وہ انیشیٹ کرا دینا چیز کو. اہدنا صراط المستقیم. اب ایک ورڈ پہ پکڑتے ہیں ہم, صراط. صراط کیا ہے؟ لوگ اس کو بولتے ہیں روڈ. روڈ نہیں ہے صراط, راستہ صرف صراط نہیں ہے. عربک میں کوئی بھی ورڈ ہوتا ہے نا, اس کے روٹ, اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے. روٹ ورڈ میں 3 یا 4 لیٹرز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. وہ 3-4 لیٹرز ہوتے ہیں. مثلا قاف تو ب, یہ روٹ ورڈ ہے. اور اس سے کیا کیا بنتا ہے؟ کتب, ہی روٹ. کتاب, بک. کاتب, جو لکھتا ہے. اسی طرح مکتب, آفس یا ڈیسک. مکتوب, لیٹر وغیرہ جو ہو گیا. تو یہ کیسے بنا؟ اس کا روٹ ورڈ کیا تھا؟ کتب. تو عربک کا کوئی بھی جو لفظ ہوتا ہے نا, کوئی بھی ورڈ آپ پکڑیں گے, اس کا ایک روٹ ورڈ ہوگا. اس میں پریفکس اور سفکس لگا لگا کے نئے ورڈز بنائے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ اہدنا الصراط, تو صراط کا جو روٹ ورڈ ہے صاد, را اور طا. صاد, را, طا, یہ 3 ہے روٹ ورڈ ہے, ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے ڈیوور یا سوالو, نگل جانا, یہ پورا کھا لینا. یہ اس کے روٹ ورڈ کا مطلب ہے. اب آپ دیکھیں ہم کیا سمجھتے ہیں روڈ, اس کا مطلب کیا ہے روٹ ورڈ کا؟ تو سوالو, ڈیوور. ابھی کیسے میں اس کا سینس بناتا ہوں, کیسے کو ریلیٹ کرتا ہے. A path which is so clear, ایک راستہ ایسا جو اتنا صاف ہے, اتنا عیاں ہے, اتنا روشن ہے, اتنا سچا ہے کہ it swallows you, وہ اپنی طرف آپ کو کھینچے, وہ نگلنے لگے آپ کو اپنی طرف, in a positive sense, without any resistance. مطلب کہ شک و شبہ کی گنجائش بھی نہ ہو. سمجھ میں آ رہا ہے کیا ہے؟ ایک ایسا راستہ, ایک ایسا ڈیوائن پاتھ جو آپ کو سوالو کر رہا ہے, جو آپ کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے, اپنی طرف نگل رہا ہے, بنا کسی شک و شبہ. جب ہم کھانا کھاتے ہیں, جب کھانا نیچے اترتا ہے تو کوئی ریزسٹنس تو نہیں آتی. ایسا تو نہیں ہوتا ہے کھانے کو 5 منٹ یہاں رکنا ہوتا ہے, کوئی پروسیس ہوتا ہے. نہیں, کوئی پروسیس نہیں. ونس کھانا یہاں آپ نے نگلنے کا پروسیس اسٹارٹ کیا, اٹ ول اینڈ اپ بائی گوئنگ ان یور اسٹمک. تو وہ راستہ اتنا ڈیوائن ہے, اتنا آیا ہے کہ وہ آپ کو سیدھا سیدھا اپنے اندر سولو کرتا ہے, ٹھیک ہے. تو اور صراط کے کچھ, جو صراط ہے اس کے کچھ ورڈز بھی ہیں, مطلب اس کے کچھ جنرل میننگ ہے, بیسک, جو اس کے روٹ ورڈ سے آتے ہیں. اسموتھ, اور اسی طرح براڈ, کلیئر, یہ ساری چیزیں ہیں, ٹھیک ہے. پر یہ سمپلی روڈ کے لیے نہیں استعمال کیا جائے گا صراط. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے طریق یا سبیل کا لفظ نہیں استعمال کیا, اللہ تعالیٰ نے صراط کا کیا, کیونکہ طریق اور سبیل تو زیادہ مختلف بھی ہو سکتے ہیں, 4-5 بھی ہو سکتے ہیں, ڈیویشنز بھی ہو سکتے ہیں. صراط سیدھا ہے, صراط میں کوئی ڈیویشن, کوئی انٹرپشن نہیں ہوگی. دیٹ از اے اسٹریٹ, ویری اسٹریٹ. صراط المستقیم. اب مستقیم پہ بھی آ جاتے ہیں. مستقیم کے روٹ ورڈ جو ہیں وہ ہے قاف, واو, میم. اچھا, اس کو آپ نے ایک ساتھ نہیں, اس کو قوم نہیں پڑھنا ہے. یہ روٹ ورڈ 3 الگ الگ لیٹرز ہوتے ہیں. قاف, کاف نہیں, قاف بڑی کا, واو, میم, ٹھیک ہے. اب اس کی جو, جس کا جو روٹ ورڈ ہے اس کے جو کچھ 4-5 مطلب ہیں وہ ہیں اپرائٹنس اینڈ اسٹیبلٹی, بیلنس اور اسٹینڈنگ. قاف, واو, میم, اسی سے قیام آتا ہے, قیام, اسٹیبلش, ٹھیک ہے. وہ اقیم الصلاۃ, اسٹیبلش دا پریئر, وہ اس ورڈ سے آتا ہے. تو روٹ ورڈ میں اس کا بھی آپ کو سمجھانے لگا ہوں, ٹھیک ہے. استقام, استقام سے آتا ہے مستقیم, ٹھیک ہے. تو اس کے کچھ میننگ ہو گئے, ٹو بیکم اپ رائٹ, ٹو اسٹریٹن آفٹر ہیونگ اے پوٹینشیل ٹو بینڈ. آپ سیدھے ہیں جبکہ آپ کے پاس پوٹینشیل ہے کہ آپ مڑ سکتے ہیں. مطلب ایک انسان اللہ تعالیٰ کے راستے میں سیدھا چلتا ہے, اس کے باوجود کہ اس کے پاس پوٹینشیل ہے کہ وہ ہر طرح کی حرام خوری کر لے. اور کون یہ نہیں کر سکتا ہے؟ فرشتے نہیں کر سکتے. فرشتے تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کر سکتے, ان کو تو وہی کام کرنا ہے جو ڈیوائن آرڈر آ چکا ہے. تو مستقیم کا ایک یہ بھی معنی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اینڈ ٹو الائن پرفیکٹلی ود دا اسٹینڈرڈ, کہ آپ جو اسٹینڈرڈ آپ کے پاس ہے آپ اس سے پرفیکٹلی الائن کریں. تو یہ ہے اہدنا الصراط المستقیم, جس کی ایک سمرائزڈ ورژن ہم نے بچپن سے سن رکھا ہے, guide us to the straight path, which itself makes a lot of sense, but I just want to
جسٹ ڈیپ ڈگ اور میں آپریٹ کر کے آپ کو سمجھاؤں کہ چیزیں آ کہاں سے رہی ہیں. اور یاد رکھیں کہ یہ بھی جو میں بتا رہا ہوں نا، ہو سکتا ہے یہ سب کو یاد نہ ہو، لیکن اس سے آپ کے دماغ کی وہ نس کھلے گی جس سے آپ یو ول بی مور کیوریس. آٹومیٹکلی جب نیکسٹ ٹائم قرآن آپ کے سامنے پڑھا جائے گا اور ایک آیت پڑھی جائے گی جو آپ کو اتنی زیادہ آپ کے فہم میں نہیں گھس رہی ہوگی. اور یوزولی آج کل ہم کیا کرتے ہیں، یار چلو اللہ کا کلام ہے، صحیح ہوگا، ہمیں نہیں سمجھ آ رہی، لیکن آپ کو پروسیس نہیں پتا ہے کہ آپ کو کہاں سے جا کے اس کی نس پکڑ کے آیت سمجھنی ہے. وہ نس میں آپ کو پکڑا رہا ہوں، روٹ ورڈ میں جانا ہے آپ نے، اس کے ہر پاسبل میننگ کو پورا پرمیوٹیشن کمبینیشن رن کر کے آپ نے اس کا سب سے بڑا اسٹینڈرڈ والا میننگ پکڑنے کی کوشش کرنی ہے. اینڈ دیٹس واٹ آئی ایکسپیکٹ فرام دا مسلم کڈ. یہ نہیں ہمارا کام کہ ہم پنچر بنائیں، بریانی کھلائیں اور لنگر کرائیں. ہمارا کام یہ ہے وی شوڈ بی دا انٹلیکچوئل ایلیٹ آف دا ورلڈ، جو انفارچونیٹلی آج نہیں ہے، ہم پہلے ہم ہوا کرتے تھے. یہ صراط الذین انعمت علیہم، path of those on whom you have bestowed your favor. راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے احسان کیا ہے. اور کئی لوگ یہ بھی ترجمہ کرتے ہیں راستہ ان لوگوں کا جن کو آپ نے انعام عطا کیا ہے. That is closer. انعمت، پہلے اس ورڈ کی ہم انجینئرنگ کریں گے. انعمت، تو اس کا جو روٹ ورڈ ہے، روٹ ورڈ کیا ہے میں نے پہلے بتا دیا. روٹ ورڈ کیا ہوتا ہے؟ نون، عین اور میم، جس کی میننگ ہوتی ہے سافٹنیس، ایز، سافٹنیس یعنی کہ نرم ہونا، ایز آسانی، ویل بینگ اور فلرشڈ، اور دا ایبسنس آف ہارڈشپ. اگر کوئی سختی کی ایبسنس ہے اس کو بھی ہم یہ روٹ ورڈ اس کو ڈیفائن کر دیتے ہیں، نون، عین اور میم. تو اس کی جو پاسبل میننگ ہمیں انگلش میں نکل کے آتی ہے وہ کیا ہے؟ نمبر 1، جینٹل فیور دیٹ ریزلٹس ان انر ایز. ایک اللہ تعالیٰ کا ایسا احسان جو اندرونی طور پہ ہمیں آسانی میں ڈال دے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے انسان ہر وقت پریشان ہوتا ہے، ہر دن، ہر سیکنڈ، ہر لمحہ آپ کو کوئی نہ کوئی پریشانی ہوتی ہے. بھلے اب آپ اس کے اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ اب آپ اسے اگنور کرنے لگے، بٹ پریشان تو انسان ہوتا ہے. یہ تو انسان کی سمجھ لیں آپ ایک ایٹریبیوٹس میں سے ایک ہے. سیکنڈ از سپورٹ دیٹ الاؤ ون ٹو پرفارم رائٹنس. ایک ایسا سپورٹ ہے، انعامتا، ایک ایسا سپورٹ ہے، ایک ایسی چیز ہے جو ایک انسان کو سچائی اور صحیح کی طرف رہنے پہ ہیلپ کر رہی ہے. وہ اسے اس طرف لبھا رہی ہے یا وہ اسے اس طرف اٹریکٹ کر رہی ہے. انعام اسی لیے دیا جاتا ہے. آپ کوئی ریس جیتتے ہیں، کوئی چیز آپ جیتتے ہیں تو انعام کیا ہے؟ یہ یہیں سے آتا ہے، انعامتا، انعام، ٹھیک ہے، یہ وہیں سے آتا ہے کہ آپ کو اٹریکٹ کیا جا رہا ہے کس کی طرف؟ پرفیکشن کی طرف، اس سٹینڈرڈ کی طرف. ایک ریس میں جب ایک بندہ، ایک تیز ایتھلیٹ جب کوئی ریس دنیا میں جیت رہا ہوتا ہے، وہ ایک سٹینڈرڈ سیٹ کر رہا ہوتا ہے. کس چیز کا؟ تیزی کا. اس سٹینڈرڈ کی طرف اسے اٹریکٹ کیا چیز کرتی ہے؟ وہ گولڈ میڈل، وہ انعام اسے اٹریکٹ کرتا ہے. یہاں سے انعامتا کا مطلب وہ بھی لینا ہے آپ نے کہ ایک ایسا سپورٹ، ایک ایسا ڈیوائن سپورٹ جو آپ کو لبھا رہا ہو سٹینڈرڈ کی طرف. وہ کیا؟ مورل سٹینڈرڈ، کہ آپ نے اللہ کی ایبسلیوٹ اطاعت کرنی ہے، کیونکہ ہی از دا کریٹر، ہی از دی کریٹر. اور اس کا لاسٹ ایک معنی یہ بھی بنتا ہے امپاورمنٹ ٹورڈز دا میچورٹی. یہ اس کا ایک بہت انٹلیکچوئل معنی ہے کہ آپ کو امپاور کر دیا جائے میچورٹی کی طرف، وزڈم کی طرف. ٹھیک ہے، اب لاسٹ آیت، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اچھا، اس کو زیادہ تر لوگ نا ولا الضالین پڑھ دیتے ہیں. ظالین نہیں ہے، والین ہے. not the path of those who earned your wrath and not of those who go astray. نہ کہ ان لوگوں کے راستے پہ، جو کہ پچھلی آیت سے کنکلوڈ ہو رہا ہے، اس کا جو میننگ ہے پچھلی آیت سے لیا جا رہا ہے. پچھلی آیت میں ہم نے راستہ ان لوگوں کا جن پہ انعام ہوا. اب یہاں پہ نہ کہ ان لوگوں کا جن پر آپ کو غضب ہوا اور جو لوگ گمراہ ہو گئے، ایسٹرے ہو گئے. ٹھیک ہے، اب اس میں بھی تھوڑی سی انجینئرنگ کر دیتے ہیں. تو جو غیری، اس کا روٹ ورڈ جو ہے وہ ہے غین یا ر، جس کا مطلب ہوتا ہے چینج، ڈفرینس. اس کا مطلب ہوتا ہے، اسی سے ایک لفظ بنتا ہے غیرہ. غیرہ کا مطلب ہوتا ہے جب آپ کو ایک پروٹیکٹیو جیلسی کسی چیز کے لیے، وہ غیرہ ہوتی ہے. اور اسی طرح تغییر ہوتا ہے ٹو چینج. تو یہ وہاں سے یہ ورڈ آ رہا ہے غیری. اب غیری کا مطلب آپ سمجھ لیں تبدیلی ہے. ٹھیک ہے، مغضوبی، مغضوبی کے روٹ ورڈز کیا ہیں؟ غین، ضاد، ب. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے، اس کا جو جنرل مطلب ہے غضب جو ہے، wrath جس کو آپ انگلش میں کہتے ہیں، غیر المغضوبی، ٹو شو انٹینس ڈسپلیجر بیکاز آف دا وائلیشن آف اے مورل آرڈر. جب ایک انسان کسی مورل آرڈر پہ وائلیٹ کر جاتا ہے، اخلاقی سطح پہ، اور اخلاق اللہ نے بتانے ہیں،
یہ یورپین یونین کا اور ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا اور یونائٹڈ نیشن کے اخلاق کی بات نہیں ہو رہی. مورل آرڈر جو ڈیوائن آرڈر ہے، جب اس پہ ایک انسان وائلیٹ کر جائے تو اس پہ جب انسان جو ڈسپلیجر ہو، جو اس پہ آپ ایک طرح سے کہہ لیں ناگواری ہو، وہ ہوتی ہے مغضوبی. یہ اس کے روٹ کا میں مطلب بتا رہا ہوں. اینڈ ون مور میننگ از اینگر آن دا بیسس آف جسٹس، غیر المغضوبی علیہم ولا الضالین. ضالین یعنی کہ وہ لوگ جو گمراہ ہو گئے، جو راستے سے بھٹک گئے. ایک جو سیدھا راستہ، ایک جو ڈیوائن راستہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا تھا، جب وہ اسے بھٹک گئے تو اس لاسٹ آیت میں ہم اللہ تعالیٰ سے یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں ان راستوں پہ، ان لوگوں کے راستوں پہ نہیں چلانا ہے آپ نے جن کے اوپر آپ کا غضب آیا، اور وہ لوگ جو بھٹک گئے سیدھے راستے سے. اب یقین مانے اس جملے کے اندر پوری قیامت بستی ہے اگر آپ نے تفکر کیا، اگر آپ نے سوچا. تو میں نے ایک بہت چھوٹا سا اینگل قرآن کو سمجھنے کا اور اس پہ تفکر کرنے کا آج آپ کو دینے کی کوشش کی ہے. لیکن اب اس کے بعد یہ آپ لوگوں کا ذمہ ہے کہ اس کے بعد آپ اس پہ کتنا ڈیپ ڈگ کر سکتے ہیں، آپ اس کو کس طرح سے سمجھ سکتے ہیں. دیکھیں، تحقیق کے دروازے قرآن میں قیامت تک کے لیے کھلے ہیں. قرآن کی کوئی بھی آیات یا قرآن کا کوئی بھی ایک مفہوم جو ہے، کوئی بھی قرآن کی فلسفی ہے، اس پہ کوئی بھی انسان بیٹھ کے یہ نہیں بول سکتا کہ بھئی میں نے سب بتا دیا، اس کے بعد اب اس پہ کوئی تحقیق نہیں ہوگی. تحقیق ہمیشہ ہو سکتی ہے، تو اس کو سوچیں. اور ایک حدیث آخری، یہ کلاس ختم ہونے سے پہلے میں بتا دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ الفاتحہ کی جو یہ 7 آیات ہیں، اس میں سے آدھا حصہ اللہ کے لیے اور آدھا حصہ بندے کے لیے. تو پہلے کی 3 آیات اور جو چوتھی آیت ہے اس کا پہلا پارٹ یہ اللہ کے لیے، اور چوتھی آیات کا جو آخری کا پارٹ ہے اور لاسٹ کی 3 آیات یہ بندے کے لیے. اور یہ کیسے ہے، دیٹ از یور ہوم ورک، کہ آپ نے اس کو پڑھنا اور سمجھنا ہے کہ کیسے وہ اللہ کے لیے اور کیسے ہی بندے کے لیے. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ لاسٹ اناؤنسمنٹ، سنس از دا فرسٹ کلاس، انشاءاللہ ہم بہت جلد اب ملیں گے قرآن کلاس نمبر 2 میں، جہاں پہ ہم سورۃ البقرہ سٹارٹ کریں گے. اور لائیو قرآن کلاسز چل رہی ہے ہماری. اگر آپ اس کو جوائن کرنا چاہتے ہیں، جو کہ زیادہ تر زوم پہ ہوتی ہے یا گوگل میٹ پہ ہوتی ہے، تو واٹس ایپ گروپ ہمارا جوائن کیجئے، جس کا لنک آپ کو مل جائے گا ڈسکرپشن میں. وہاں پہ ہر فرائیڈے، سیٹرڈے، سنڈے انڈین ٹائم کے حساب سے 9:30 سے 10:30 تک لائیو قرآن کلاسز ہوتی ہے، جہاں پہ اگر کوشچنس وغیرہ ہیں یا اگر آپ کو انپٹ دینا چاہتے ہیں تو وہ آپ بالکل دے سکتے ہیں. ضرور جوائن کیجیے گا. تو بس آج کے لیے اتنا ہی. اپنا دھیان رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.